अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ। 99A यूनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक़ है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आपके जो उर्दू के लेक्चर हो रहे हैं, तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 11 आज हमारा है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम अपना जो सबक हमने अपना हिस्सा नसर में से, अपनी किताब के हिस्सा नसर में से हमने अपना सबक शुरू किया था मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, जिसके मुसन्निफ़ थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अपना सबक जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा हम पढ़ चुके थे। तो जहाँ से हमने अपना वो सबक छोड़ा था, आज हम अपना वो सबक वहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा हम ये देखेंगे कि जो हमने पहले पढ़ा आपको वो कहाँ तक याद है। हम दोबारा से उन चीज़ों को एक मरतबा अपने जहन में लाने की और दोहराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको फ़ौरन से शुरू से जो सारा सबक है वो जहन में आ जाए और आप उसको अच्छे से याद कर लें। तो बेटा हमारे मुसन्निफ़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुसन्निफ़ का नाम, उसकी तारीख़ यानी उसकी पैदाइश का साल, और उसकी वफ़ात का साल। आप ये नहीं समझेंगे कि ये आपको याद नहीं रखना, ये तो मुसन्निफ़ का नाम शुरू में दे दिया या तारुफ़ शुरू में दे दिया, ये कोई इतना अहम या ज़रूरी नहीं है। तो बेटा ऐसा नहीं है, मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी बहुत अहम है। मैं तफ़सील से आपको पहले भी जो हमने सबक पढ़ा था उसमें बताया था कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें से आपको MCQ भी पूछे जाते हैं, आपको मुख्तसर जवाबात की सूरत में कोई भी एक सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आपने मुसन्निफ़ के तारुफ़ को भी बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। जो तारीख़ बताई गई है, उसकी पैदाइश का साल और वफ़ात का साल, इसको भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। उसकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ आपसे कोई भी MCQ या शॉर्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद उसके काम की खूबियों से मुतल्लिक़, और आखिर में उसके जो तसानीफ़ या उसके जो खिदमात हैं उससे मुतल्लिक़ भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको भी तैयार रखना है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हमारे मुसन्निफ़ हैं, और उसके बाद मैं उनकी डेट लिख रही हूँ, ये भी आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। 1837 से सन 1914 तक का उनका दौर है। और हमारा जो सबक है इसका नाम है मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। और सिनफ़े अदब के एतबार से मैंने आपको ये भी बताया था, सिनफ़े अदब और माख़ज़, ये दो चीज़ें जो हैं ये आप कहाँ लिखते हैं। जब आप अपना ख़ुलासा लिखते हैं तो अपना ख़ुलासा लिखते हुए आप हेडिंग के तौर पर हेडिंग बनाकर ये दोनों चीज़ें मार्कर से नुमाया करके लिखते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है। तो ये अदब की कौन सी किस्म है, क्या लिखा उन्होंने इसको हम कहेंगे सवाने निगारी, यानी एक शख्सियत के बारे में उनकी हालात ज़िंदगी उन्होंने चुके लिखे। और उनकी जो किताब है, हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बड़े मुसन्निफ़ीन हैं। आपके इस सबक के भी जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो ये किस में शामिल होते हैं, इनका शुमार किस में होता है, अरकान खमसा में इनका शुमार होता है। फिर हमने पढ़ा हाली को कौन सा खिताब मिला, इनको शम्सुल उलमा का भी खिताब मिला। तो माख़ज़ वो कौन सी बड़ी किताब है जहाँ से ये सबक लिया गया, तो यादगारे गालिब। अच्छा बेटा, दो चीज़ें हैं मैं बार बार बताती हूँ जिनको आपने मिक्स नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, दोनों को अलग रखना है ध्यान से। और वो क्या है, एक सबक का उन्वान और दूसरा उसका माख़ज़। माख़ज़ क्या है कि उनकी वो किताब जहाँ से ये एक हिस्सा अख्ज़ किया गया है, निकाला गया है, और उसको एक मुनासिब या मौज़ू उन्वान देकर, नाम देकर आपकी किताब में शामिल किया गया है। तो उन्वान क्या है, मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, और माख़ज़ उसका है यादगार गालिब। तो इन दोनों को अलग अलग रखिएगा। अच्छा बेटा, गालिब जैसे मैंने पहले बताया, हाली का बहुत उनसे करीबी ताल्लुक़ कैसे था कि हाली ने उनकी शागिर्दी इख्तियार की शायरी के सिलसिले में। शायरी सीखने के लिए हाली ने गालिब की शागिर्दी इख्तियार की, उनसे शायरी में इस्लाह लिया करते थे, शायरी सीखा करते थे। इस वजह से उनके उस्ताद थे, बहुत करीब रहे, उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस वजह से उन्होंने उनके मुतल्लिक़, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो एक किताब लिखी यादगारे गालिब के नाम से, तो वहाँ से एक हिस्सा अख्ज़ करके आपकी निसाबी किताब में शामिल किया गया है। अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे आपको उन्वान से, जो आपका सबक का उन्वान है, उससे आपको पता चल रहा होगा कि मिर्ज़ा गालिब की आदात के बारे में, और ख़साइल, खसलत यानी उनकी जो खूबियाँ थीं, उनकी जो फ़ितरी तौर पर एक आदत हमारे अंदर मौजूद है, तो
تو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا کہ جو غالب ہیں بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، دوست بے شمار تھے، نہ صرف ہندوستان ان کے شہر دلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کے دوست تھے جو ہر تقریباً مذہب و ملت سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی فرمائشیں پوری کیا کرتے تھے۔ فرمائشوں سے مراد کیا یہاں پر شاعری کے لیے جو اصلاح کے لیے جو شاعری ان کے دوست احباب لکھ کر بھیجتے تو اس کو وہ ضرور درست کر کے بھیجتے، چاہے ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی یا نہ ہوتی، چاہے حالات کسی بھی طرح کے ہوتے، تو اپنے دوستوں کی شاعری کی اصلاح ضرور کر کے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوست جو تھے جیسے یہاں پر غدر کا ذکر آیا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر آیا کہ غالب کے دوست جن کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جس کو غدر کے نام سے یہاں پر بتایا گیا ہے، تو اس میں چونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، تو جو امراء تھے، نواب تھے، وہ جو ذبح حالی کا شکار ہو گئے مسلمان خاص طور پر۔ تو اس دور میں غالب کے جو دوست احباب تھے، جو عمائد تھے، جو نواب تھے، جو پرانے دور کے امراء تھے، تو غالب ان کی کس طرح مدد کیا کرتے تھے، ان کو شرمندہ احسان بھی نہ ہونے دیتے اور ان کی مدد بھی کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطوط کا جواب دینا اپنے اوپر فرض سمجھتے، اگر کوئی بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتا تو ان کو کبھی ناگوار نہ لگتا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ان کا ایک خاص تعلق تھا اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہم نے آ کر دیکھا کہ غالب کے مزاج کی ایک خاص خوبی جو ہے یہاں بتائی گئی وہ ہے ظرافت۔ یہ آپ کا شارٹ آنسر بھی ہے، اور اکثر یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بورڈ میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی، تو ظرافت یعنی ہنسی مزاح جو ہے، اور جو کسی انسان کے مزاج کا ایک حصہ ہوتا ہے، قدرتی طور پر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو غالب کے اندر قدرتی طور پر یہ حص موجود تھی، مزاح کی ایک حص موجود تھی۔ اس کے لیے یہاں پر ہم نے پڑھا کہ کس طرح وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے، اور ان کے گھر کے آگے کا جو حصہ ہے وہ تاریک تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچے، ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر روشنی تھی، جو مہمانوں کے بٹھانے کا کمرہ تھا، اور چونکہ وہ مشرق کی طرف رخ تھا اس کا اور وہاں دھوپ آتی تھی، روشنی تھی، تو وہاں بہت زیادہ روشنی کی وجہ سے پہلے ایک مصرع اس اندھیرے اور تاریکی کی مناسبت سے انہوں نے بولا، اور اگلا مصرع جو ہے وہ انہوں نے اس روشنی سے اور اپنے دوست کی تعریف کرتے ہوئے ان کو بھی بیچ میں لا کر انہوں نے وہ ایک مصرع بولا۔ تو یہاں تک بیٹا ہم نے اپنا جو سبق ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ اب آگے سے ہم اپنا جو سبق ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ تو ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، یہاں سے آج اب ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ صحبت مطلب ساتھ اکٹھے ہونا، تمام دوست احباب جہاں پر اکٹھے ہیں، مل کر بیٹھے ہیں، تو وہ صحبت یا ساتھ یا اکٹھے ہونا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ کچھ دوست احباب یعنی چند شعراء موجود تھے، تو وہاں پر مرزا یعنی مرزا غالب جو ہیں، میر تقی میر بھی اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے، تو مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، وہاں ایک اور شاعر بھی موجود تھے جن کا نام شیخ ابراہیم ذوق تھا۔ اپنے دور کے یہ بڑے نام ہیں، بڑے شعراء ہیں، جو اپنے دور کے بڑے بڑے شاعر ہیں، اس دور کے بڑے نام ہیں۔ تو جب بیٹھے تھے اور کسی ایک شاعر کی تعریف کر رہے تھے، اور وہ شاعر کون تھے؟ میر تقی میر۔ تو غالب کو کون پسند ہے؟ غالب کن کی تعریف کر رہے ہیں؟ میر تقی میر کی، جبکہ اس کے برعکس وہاں پر جو ابراہیم ذوق موجود تھے انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا محمد رفیع سودا ایک اور شاعر ہیں، تو ابراہیم ذوق نے میر سے زیادہ بہتر ان کو قرار دیا، شاعری میں یا شاعر کے طور پر بطور شاعر انہوں نے ان کو زیادہ بہتر قرار دیا۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر معلوم ہوا آپ سودائی ہیں۔ اچھا جی، میری اور سودائی یہ دو کس طرح سے بولا انہوں نے؟ جیسے میر تقی میر سے میری، سودا ان کا تخلص ہے شاعر کا جن کو ابراہیم ذوق نے پسند کیا، لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے دیوانہ، پاگل یا سودائی ہم جس کو کہتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس تخلص کو استعمال کرتے ہوئے، دونوں شاعروں کا جو تخلص ہے میر کا اور سودا کا، انہوں نے خوبصورتی سے کس طرح سے مزاح پیدا کیا کہ ان کو سودائی کہہ دیا۔ سودائی یعنی سودا کو پسند کرنے والا، اور دوسرا اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟
پاگل، دیوانہ، جو پاگل ہے یا دیوانہ ہے. تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو میر ہی سمجھتا تھا، یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بھی میر کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ تو سودائی نکلے، یعنی آپ تو پاگل ہیں یا آپ سودا کو پسند کرنے والے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر مزاح کے طور پر دیکھا جائے آپ تو دیوانے نکلے کہ آپ ان کی بجائے کسی اور کو پسند کرتے ہیں. اچھا جی، باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مقدور مطلب جو طاقت ہے، بساط، لفظی مطلب اس کا بساط ہوتا ہے، پہنچ رسائی، بساط، تو مراد ہے ان کی آمدنی یا ان کا جو بھی گزر بسر کرنے کے لیے روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے، تو وہ ان کا اتنا زیادہ نہیں تھا، ان کی بساط، ان کی پہنچ اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا. حفظ وضع، وضعداری کی حفاظت کرنا، طور طریقے کی حفاظت کرنا، یعنی ان کے اندر جو ایک پرانی خودداری تھی، جو طور طریقے تھے، جس کو آپ مینرز بولتے ہیں، رکھ رکھاؤ جس کو کہا جاتا ہے. چاہے آمدنی کم تھی، حالات بہت بہتر نہیں رہے، حالات خراب ہوتے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک پرانا رکھ رکھاؤ ان کے اندر موجود تھا، جو ملنے جلنے کا ایک طریقہ تھا، جو اخلاق تھا، اس کو کبھی بھی انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یعنی ان چیزوں کو کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی سے دور نہیں کیا. شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی. امراء و عمائد امیر اور معززین، بڑے امیر اور جو معزز لوگ ہیں وہ امراء و عمائد کہلاتے ہیں. تو اپنے شہر کے جو امیر اور معززین تھے، بڑے امراء تھے، بڑے لوگ تھے، ان سے اسی طرح ملتے رہے جس طرح سے کہ پہلے ملا کرتے تھے، اور کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ گئے. اچھا جی، پالکی یا ہوادار پرانے دور میں، اب ہر دور میں سفر کے لیے کچھ سواریاں استعمال کی جاتی ہیں جو سفر کے ذرائع کہلاتے ہیں. تو اس دور میں سفر کرنے کے لیے جو سواریاں استعمال کی جاتی تھیں، مقدور میں نے آپ کو بتایا طاقت، قدرت یا بساط اس کا مطلب ہے. پالکی ڈولی جس کو کہا جاتا ہے. تو سفر کے لیے جو مختلف چیزیں استعمال کی جاتی تھی پرانے دور میں، تو پالکی مطلب ڈولی، اور حفظ وضع مطلب طور طریقے کی حفاظت کرنا، وضعداری ہم جس کو کہتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو مرزا غالب ہیں ان کی آمدنی چونکہ کم تھی، لیکن اس کے باوجود خودداری کا کبھی انہوں نے خودداری کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ان کی جو ابتدائی زندگی ہے، جو شروع کی زندگی تھی، وہ بہت امیر، ایک طرح سے رئیسانہ زندگی انہوں نے گزاری تھی، کیونکہ ان کے والد فوج میں تھے اور ان کو ایک بہت بڑی جاگیر ملی ہوئی تھی، اور اس دور کے امراء میں، عمائد میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس کے بعد جب والد کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ان کے چچا نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا، چچا نے ذمہ داری لی کہ وہ ان کی پرورش کریں گے، اور وہ بھی ایک امیر آدمی تھے، وہ بھی امراء میں شمار ہوتے تھے، ان کو بھی جاگیریں ملی ہوئی تھیں. تو جو غالب کے ننیال والے تھے، یعنی ان کی والدہ کی طرف سے جو ان کے رشتہ دار تھے، وہ بھی رؤساء میں شامل ہوتے تھے، اس دور کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اس دور کے رؤساء میں شمار کیے جاتے تھے. یعنی غالب نے اپنی عمر کا جو شروع کا حصہ ہے وہ جو مالی آسودگی ہے اس میں گزارا، روپے پیسے کی تنگی یا کمی کبھی بھی ان کو دیکھنے میں نہیں آئی. اور اس کے بعد جب شادی ہوئی تو وہ بھی وہاں اس دور میں نواب جو تھے، وہاں لوہاروں کے نواب جو تھے، وہاں پر ان کی شادی ہوئی. اور پھر جب ابراہیم ذوق کا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بہادر شاہ ظفر سے ان کا تعلق یا محل سے ان کا تعلق، قلعہ سے ان کا تعلق کیسے بنا، کہ ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد غالب جو ہیں وہ ان کی استاد کی حیثیت سے وہاں پر رہے، محل میں رہے، وہ بھی ایک بہت اچھا وقت انہوں نے دیکھا. لیکن پھر جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کی پینشن کا بھی مسئلہ ہوتا گیا اور وہ لمبا ہوتا چلا گیا، تو پینشن آہستہ آہستہ بہت کم ہوتی چلی گئی. اسی دوران اور زیادہ قرض میں، جو اب گزر بسر کرنے کے لیے، دوستوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، اپنی وضعداری، اپنے رکھ رکھاؤ کو قائم کرنے کے لیے اکثر ادھار لیا کرتے تھے غالب، کیونکہ رکھ رکھاؤ کو تو کبھی انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا. تو اس کے بعد جو قرض انہوں نے اکثر لیا، بعض دفعہ انہوں نے اپنی بیوی کا بہت، جو چونکہ رؤساء میں شمار ہوتے تھے، پرانے دور کی کچھ چیزیں پڑی، کچھ زیورات وغیرہ جو ان کی بیوی کے تھے وہ بھی انہوں نے بیچے، بہت سا قرض بھی وہ اٹھا لیا کرتے تھے.
لیکن کبھی بھی اپنی زندگی کے معمولات کو انہوں نے متاثر نہیں ہونے دیا، یعنی کہ وہی جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے، بہترین لباس پہننا، سواری استعمال کرنا. اس دور میں سواری جو ہے وہ امراء یا روسا جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. تو آنے جانے کے لیے سواری کا استعمال، اب یہاں پالکی یا ڈولی اس دور کی جو سواریاں ہیں اگر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے جو امراء ہیں، جو روسا ہیں، وہ یہ سواریاں چونکہ استعمال کیا کرتے تھے. تو جو غالب ہیں ان کے دوست احباب آتے تو بڑی خاطر مدارت کرتے، بہتر سلوک کرتے ان کے ساتھ. اگر کوئی ملنے آتا اور ان کو ملنے جاتے تو ان کی جو تہذیب کا ایک حصہ ہے جو ان کی شخصیت میں ہمیں بار بار نظر آتا ہے، تو اس کا بھی ایک طرح سے ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں یہی بتایا گیا کہ جو بھی امراء اور عمائد جو تھے ان سے وہ اسی طرح ملتے رہے جیسے پہلے ملتے تھے، اور کبھی بھی بغیر پالکی یا ہوادار کے وہ باہر نہ نکلتے تھے، اور کبھی بھی سواری کے بغیر اپنے کسی دوست سے ملنے نہ جاتے. عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے، عمائد شہر کے امراء اور معززین، جو امراء ہیں اور جو معززین ہیں وہ عمائد کہلاتے ہیں. تو جتنے بھی معززین ہیں، جو امراء ہیں، جو ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو یہ بھی ان سے ملنے کے لیے ضرور جاتے. ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے. اچھا، نواب مصطفیٰ خان مرحوم سے آپ کو کیا یاد آیا کہ ابھی اوپر ہم نے جو ایک واقعہ پڑھا تھا جہاں پر غالب اپنے دوست سے ملنے گئے جن کے گھر کے آگے کا حصہ یعنی چھتا تاریک تھا، وہاں کون سا انہوں نے فارسی کا ایک شعر جو ہے وہ پڑھا. تو یہ وہی ان کے دوست کا ذکر دوبارہ سے آ گیا. تو ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے گئے، میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا. اب میں بھی سے مراد یعنی میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا، یعنی مصنف اپنی بات کریں، حالی اپنی بات کریں کہ میں بھی جب وہ ملنے کے لیے آئے تو میں بھی موجود تھا. نواب صاحب نے کہا کہ آپ مکان سے سیدھے یہاں آئے ہیں، کہ آپ اپنے گھر سے سیدھے مجھے ہی ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا. اب اس دور میں، ہر دور میں روپے کی، پیسوں کی جو بھی ایک قیمت ہے، ان کے مختلف نام ہیں، تو ایک کم قیمت کا پیسہ ہے اس دور کا آنا، تو انہوں نے فقط ایک آنا دینا تھا. تو پہلے وہاں گیا تھا اور پھر یہاں آیا، یعنی اس سے کہیں زیادہ پیسے انہوں نے سواری کے لیے دیے ہوں گے. گھر سے نکلے، وقت نکالا تو اتنی معمولی رقم ادا کرنے کے لیے بھی وہاں آئے. تو قریب ہی چونکہ دوست تھے تو ان سے بھی ملنے چلے آئے. ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے. اچھا بیٹا، پالکی، ہوادار، چرٹ، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ اس دور میں سفر کرنے کے لیے جو مختلف سواریاں استعمال کی جاتی تھیں، ہوادار بھی ایک طرح کی سواری تھی جسے کہار اٹھایا کرتے تھے، یعنی جو لوگ ہیں وہ اپنے کندھوں پر رکھ کر اس کو پالکی یا ڈولی یا آپ ہوادار کہہ لیں اس کو اٹھا کر چلا کرتے تھے، وہ ہوادار کہلاتی تھی. تو اسی طرح سے اس دور کی ایک اور جو سواری ہے، پالکی ہے، ہوادار ہے، اور چرٹ جو ہے جس کو بگی کہا جاتا ہے، رتھ یا بگی. جو چرٹ ہے یعنی جس کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا، آگے گھوڑا باندھ کر، اور جو بگی کے نام سے ہم واقف ہیں اب آج کل کے دور میں جس نام سے، تو اس کو چرٹ کہا جاتا تھا. تو اسی طرح ایک دن فضل اللہ مرحوم ان کے جو دوست تھے وہ چرٹ پر سوار مرزا کے مکان کے پاس سے بغیر ملے چلے گئے، یعنی کسی سے ملنے کے لیے آئے، لیکن جس سے بھی ملنے آئے وہ غالب کے گھر کے بالکل قریب تھے، لیکن اتفاقاً غالب سے ملے بغیر ہی وہ وہاں سے چلے گئے. مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکھا دیوان جی کو لکھا. تو انہوں نے ایک لکھ کر ایک خط کے ذریعے، ایک رکے کے ذریعے انہوں نے ان کو پیغام بھیجا. مضمون یہ، اور اس میں کیا لکھا انہوں نے، اس میں یہ لکھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ آج مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ شرم کے مارے میں زمین میں گڑ جاتا ہوں. زمین میں گڑ جانا بھی ایک محاورہ ہے انتہائی شرمندگی کے لیے. جب آپ بہت زیادہ شرمندہ ہوں کسی بات کو لے کر، کسی چیز کو لے کر، تو ہم محاورتاً یہ استعمال کرتے ہیں. تو آج مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور شرمندگی کے مارے میں زمین میں گڑا جاتا ہوں، یعنی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا. اور کیوں کہ اس سے زیادہ نالائقی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں کہ اگر اتفاق سے آپ کبھی میرے گھر کے پاس سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں تو آپ مجھ سے ملنے بھی نہ آئیں، آپ مجھے بتائیں بھی نہ کہ میں آپ سے مل سکوں. یعنی کہ جب ان کے دوست ان کو ملے بغیر چلے گئے
تو ان کو بہت دکھ ہوا. تو یہ بھی ایک رکھ رکھاؤ اس دور کے پرانے دور کی ایک وفاداری تھی. غالب کی شخصیت کا ایک حصہ تھا, ایک خاصہ تھا کہ دوستوں سے ملنا, ان کی خاطر مدارت کرنا. آج کل کے دور میں, اس بہت مصروف دور میں انسان گھبراتا ہے, مہمانوں سے گھبراتا ہے, بہت زیادہ ملنا جلنا, اپنا وقت صرف کرنا, اس سے لوگ گھبراتے ہیں. لیکن غالب کی شخصیت کی یہ خوبی تھی, یہ خاصہ تھا کہ دوستوں سے ملنا, ان سے تعلق رکھنا, خود ملنے کے لیے جانا, دوستوں کو ملنے کے لیے بلانا, ان کی خاطر مدارت کرنا. تو یہ تمام رکھ رکھاؤ ان کی شخصیت کی ایک خاص خوبی تھی. تو انہیں بہت برا لگا کہ ان کے دوست جو ہیں وہ ان سے ملے بغیر ان کے گھر کے قریب آئے, پاس آئے اور ان سے ملے بغیر ہی واپس چلے گئے, جس کی انہوں نے شکایت کی ایک طرح سے, ان کو رکا لکھ کر, ایک خط لکھ کر. جب دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے, اور جب ان کو یہ خط ملا, دیوان جی سے مراد کیا ہے؟ دیوان فضل اللہ مرحوم جن کا ذکر کیا گیا. تو جب ان کو پتہ چلا تو بہت شرمندگی ہوئی انہیں کہ وہ ان سے ملے بغیر آ گئے, اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے, اور اسی وقت اپنی گاڑی میں یا جو بھی بگی اور سواری ان کے پاس تھی اس میں بیٹھے اور مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آئے. تو یہاں تک ہم نے ان کے دوستوں کے بارے میں پڑھا. آگے غالب جو ہے, ہر شخص کو مختلف کھانے پینے کی چیزیں بھی پسند ہوتی ہیں, تو غالب کو کھانے میں آم بہت پسند تھے. اب یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایک پھل ان کو بہت زیادہ پسند ہے, آم جو بہت پسند ہے, تو ان کی اس پسندیدگی کے بارے میں یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا. مرغوب ہونا, پسند ہونا. فواکہ بہت سارے پھل اکٹھے کر دیے جائیں تو پھلوں میں ان کو آم بہت پسند تھے. آموں کی فصل میں, فصل کہتے ہیں موسم کو, جب بھی آموں کا موسم آتا یعنی اس کی فصل اگتی, اس کا موسم آتا آموں کا, تو ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے. اب چونکہ ان کے دوستوں کو بھی معلوم تھا کہ غالب کو آم بہت پسند ہے, تو جب ان کے جو دوست ہیں, جب آموں کا موسم آتا, جب بھی جس موسم میں آم اگتے ہیں, تو ان کے دوست دور دراز کہیں بھی رہتے ہوں, جس بھی جگہ کے آم مشہور ہوں, تو ان کا ہر دوست کوشش کرتا, چونکہ وہ جانتے تھے کہ غالب کو آم بہت پسند ہے, تو وہ ان کے لیے آم بھیجا کرتے تھے. تو ان کے دوست احباب جو ہیں اس چیز کا, ان کی اس پسندیدگی کا بہت خیال رکھتے اور ان کو آم اکثر بھیجا کرتے, اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے. پھر انہیں اتنے پسند تھے کہ اپنے بہت سے دوستوں سے خود کہہ کے, تقاضا کر کے یعنی خود کہہ کے بھی آم منگوایا کرتے تھے. ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ, جن میں مرزا بھی تھے, باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. کلا کا جو ایک باغ ہے وہاں پر, جو اس دور میں جو بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ ہیں, وہ آموں کا موسم تھا, یعنی آم جو ہیں, درخت جو ہیں وہ آموں سے لدے ہوئے تھے, گرمی کا موسم تھا, آموں کا موسم تھا, تو وہ باغ میں ٹہل رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, اور ان میں مرزا غالب بھی موجود تھے. آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے. اب شاہی باغ ہے, بادشاہ موجود ہیں, شاہی باغ ہے, تو ظاہری بات ہے بہت عمدہ قسم کے, بہت عمدہ نسل کے آم جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. تو بہت خوبصورت درخت جو ہیں وہ بہت خوبصورت آموں سے, رنگ برنگے خوشبودار آموں سے بھرے ہوئے تھے. جو درخت تھے لد رہے تھے, مطلب بھرے ہوئے تھے جو درخت تھے وہ آموں سے. اور یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا. ظاہری بات ہے کلا کا باغ ہے, بادشاہ کے جو جہاں پر رہائش ہے, رہتے ہیں, وہاں ان کا باغ ہے. بہت عمدہ اچھی قسم کے وہاں پر پھل کے جو درخت ہیں وہ موجود ہیں, بہت عمدہ قسم کے وہاں پر آم موجود ہیں. تو کسی عام شخص کی رسائی تو وہاں پر نہیں ہے. جو امراء ہیں, جو دوسرے بادشاہ ہیں, جو بیگمات ہیں, جو نواب ہیں, ان کی بیویاں ہیں, تو تحفہ کے طور پر یہ آم بادشاہ کی طرف سے ان کو بھجوائے جاتے تھے, یا بادشاہ جو ہے وہ خود استعمال کرتے, یا امراء کو, نوابوں کو, ان کی بیگمات کو تحفہ کے طور پر بھجوایا کرتے تھے. مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے. مرزا غالب کو چونکہ آم بہت پسند تھے, اور اس پہ اتنی زیادہ تعداد میں اتنی اچھی قسم کے آم جب انہوں نے دیکھے, درخت لدے ہوئے دیکھے, تو بار بار ان کی طرف دیکھتے ہی چلے جاتے تھے اپنے شوق, اپنی پسندیدگی کی وجہ سے. بادشاہ نے پوچھا, جب بادشاہ نے یہ محسوس کیا کہ بار بار مرزا آموں کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو, کہ کیا اتنے غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا. ہاتھ باندھ کر عرض کرنا مراد ہے
مؤدبانہ، ادب سے، عزت سے کچھ کہنا، گزارش کرنا، عرض کرنا، درخواست کرنا، اور ہاتھ باندھ کر مراد ہے مؤدبانہ طریقے سے بہت عزت کے ساتھ انہوں نے گزارش کی، درخواست کی کہ اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے، یعنی کہ کیا اس میں سے کوئی آم ایسا ہے کہ جو مجھے کھانے کے لیے ملے گا. یعنی کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایک مزاحیہ انداز میں اپنا یا اپنے باپ دادا کا نام، یعنی ہو سکتا ہے کہ میرے باپ دادا میں سے کسی کا تعلق رہا ہو آپ سے، آپ کے باغ سے، آپ کے محل سے، آپ کے جو بزرگ ہیں ان سے، آپ کے اجداد سے، تو شاید اسی وجہ سے مجھے بھی کوئی آم یہاں سے میسر آ جائے. بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی، اور ایک بڑی ٹوکری جو ہے وہ بہترین جو آم تھے اس باغ کے، ویسے تو تھا ہی بہترین آموں کا باغ، لیکن اس میں سے بھی بہترین جو آم تھے وہ مرزا کو انہوں نے ایک ٹوکری جو بھر کے ہے وہ بھجوائی. مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی، سیر نہ ہونا کبھی دل نہ بھرنا، تو ان کا دل کبھی بھی آم کھانے سے نہ بھرتا. اہل شہر کے جو لوگ ہیں، یعنی ان کے جو دوست احباب ہیں، جو جانتے تھے کہ غالب کو آم بہت پسند ہیں، تحفتاً بھیجتے تھے، غالب کو تحفے کے طور پر آم بھیجتے تھے. خود بازار سے منگواتے تھے، دوست احباب بھیجتے، خود بھی بازار سے منگواتے، خود بھی خرید کر کھاتے، اور باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا. سوغات کوئی خاص چیز، جب کسی جگہ کی، کسی شہر کی کوئی چیز مشہور ہو جائے، جو وہاں کی پہچان بن جائے، کسی جگہ کی خاص پہچان، خاص چیز جو ہے وہ سوغات کہلاتی ہے. تو جو دور دور کے شہر ہیں جو بہت مشہور تھے اپنے آموں کے لیے، جہاں بہترین آم، بڑی اچھی قسم کے آم جو ہیں وہ وہاں پر اگائے جاتے تھے، تو وہ خاص آم جو ہیں وہ بھی ان کے دوست احباب ان کو بھیجا کرتے تھے. مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا، لیکن کسی بھی طور ان کا دل نہ بھرتا. جب تک آموں کا موسم رہتا بہت زیادہ وہ آم کھایا کرتے تھے. نواب مصطفیٰ خاں مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے. اسی طرح ایک اور دوستوں کی صحبت تھی، دوست احباب اکٹھے تھے، بہت سے دوست موجود تھے. لکھا کس نے، یہ کس نے بتایا، کون بتا رہا ہے، کون لکھنے والا ہے، نقل کرنے والا، لکھنے والا، بتانے والا نواب مصطفیٰ خاں مرحوم بتاتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ دوست احباب اکٹھے تھے جس میں مولانا فضل حق بھی موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا، اور آم کی بات نکل پڑی، آم کا ذکر چل پڑا، تو آم کو لے کر ہر شخص نے اپنی اپنی بات کا، خیال کا جو ہے اظہار شروع کیا، اپنی اپنی سوچ بتانی شروع کی. یعنی کسی کے نزدیک ایک اچھا آم جو ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یا کسی کے نزدیک کون سا آم زیادہ اچھا ہے. تو آموں کو لے کر ہر شخص نے اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے خیال کا جو اظہار ہے وہ کرنا شروع کیا. تو ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے، جتنے دوست احباب لوگ وہاں پر موجود تھے، جب ان سب نے اپنی اپنی بات کہہ لی، تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو. تو وہاں پر بیٹھے مولانا فضل حق نے، جو غالب کے دوست تھے، انہوں نے مرزا غالب سے کہا کہ سب آموں کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. تو غالب سے کہا کہ تم نے کچھ نہیں کہا، تم بھی آم کے بارے میں کچھ بتاؤ، آم کے بارے میں، جو پھل ہے اس کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کرو. تو مرزا نے کہا کہ بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایک اچھا آم جو ہے یا بہترین آم ہے، یا اس کی خوبیاں جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. تو غالب نے کہا میرے نزدیک تو صرف، یعنی میرے خیال میں تو صرف دو ہی ہونی چاہیے، کہ میٹھا ہو اور بہت ہو. کہ آم اچھا صرف وہی ہے جو میٹھا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ تعداد میں ہو، یعنی بہت وافر ہو، زیادہ ہو اور میٹھا ہو. یعنی اتنے پسند تھے کہ جتنا بھی ان کو دے دیا جائے کم ہے. سب حاضرین ہنس پڑے. تو محفل میں موجود جتنے بھی لوگ تھے، جو وہاں پر موجود تھے، جو حاضر تھے، حاضرین تھے، وہ تمام مرزا غالب کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے. تو بیٹا ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں پر مکمل ہو گیا. آج ہم نے اپنا سبق مکمل کیا، مرزا غالب کے عادات و خصائل، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں. اس میں ہم نے پڑھا غالب کی عادات و اطوار کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، دوستوں سے ان کے تعلق کے بارے میں، خط لکھنے کا جو ایک ان کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر موجود تھی عادت کے خط لکھنا، جو خط کا جواب دینا ہے اس کو اپنے ذمہ فرض سمجھتے تھے. اس کے بعد اپنے دوستوں کی جو امورات ہے، جو عمائد تھے، اور جن کے حالات آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے چلے گئے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح برابری کی ملاقات رکھتے، ان کی مدد کرتے.
اس طرح کہ ان کو شرمندہ بھی نہ ہونا پڑے اور آپ اپنے دوست احباب جو ہیں ان کی مدد بھی کرتے. اس کے ساتھ ساتھ جو سائل ہیں, مانگنے والے جو ہیں, وہ ان کے دروازے کے آگے پڑے رہتے. بہت اچھا دور دیکھا غالب نے, لیکن آہستہ آہستہ حالات خراب ہوتے چلے گئے. پینشن کا ان کا معاملہ بگڑتا چلا گیا, طول کھینچتا چلا گیا. پینشن میں اضافے کے لیے انہوں نے سفر بھی کیا, بہت مشکل بھی اٹھائی, لیکن پینشن میں اضافہ نہ ہو سکا. اس کے ساتھ ساتھ لیکن پھر بھی اب کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے, چاہے خود تنگ ہو جاتے, ادھار لینا پڑتا, کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا, اپنے دوست احباب کی, سائلوں کی مدد کرتے. پھر معززین سے ملنے جب جاتے, جو رکھ رکھاؤ ان کے اندر تھا, جو وزاداری پرانے دور سے چلی آ رہی تھی, حالات کے خراب ہونے سے, ابتر ہونے سے اس کو نہیں چھوڑا, بلکہ اس کو اسی طرح لے کر چلتے رہے, چاہے اس کے لیے کسی طرح بھی انہیں بندوبست کرنا پڑتا. پھر ان کے پھلوں کی بات آئی تو ان کی پسندیدگی کا ذکر ہوا, تو آم ان کو پھلوں میں بہت پسند تھا, اور ان کے نزدیک پھل میں, اس آم میں, پھل میں کیا خوبی ہونی چاہیے اس پھل میں کہ میٹھا ہو اور بہت ہو. یعنی بہت کھاتے, دوست احباب بھیجتے, خود بھی منگواتے, لیکن کبھی بھی اس پھل سے ان کی جو نیت ہے وہ سیر نہ ہوتی. تو بیٹا یہ ہمارا سبق تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سنا ہوگا. خود بھی پڑھیے, آپ کے پاس یونیک نوٹس موجود ہیں آپ کی بہتر رہنمائی کے لیے. آپ اس سے بہت اچھی رہنمائی لے سکتے ہیں. جو بات آپ کو بتائی جاتی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اگر آپ کو پھر بھی کہیں سے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہر چیز کو بہت تفصیل سے آپ کو لکھ کے بتا دیا گیا ہے, آسان کر کے آپ کو یونیک نوٹس میں بھی بتا دیا گیا ہے. آپ اپنے نوٹ سے بھی مدد لیں, اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بعد میں پڑھیں ضرور, دہرائیں, اس کو یاد رکھیں. بار بار پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں آپ کی یاد رہ جائیں گی. تو بیٹا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. اب سبق کے بعد مشق ہے, ہر سبق کے بعد. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مشق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کی مشق میں آپ کے مختصر جوابات ہیں, یا جتنی بھی چیزیں موجود ہیں, آپ سے کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے, بورڈ کے پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے. تو مشق جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, اور آپ نے اپنی مشق کو بھی بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. تو اب ہم اپنی جو مشق ہے اس کو شروع کریں گے. تو اب ہم اپنی مشق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, اور سب سے پہلے ہمارا جو سوال ہے یہاں پر وہ ہے مختصر جوابات. ہمارے جو سوالوں کے جواب ہیں, سب سے پہلا ہمارا سوال ہے, مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ بیٹا مشق کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے, اب یہ دیکھنا, یہ اندازہ لگانا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے یا آپ کو کتنا یاد رہ گیا ہے. تو چھوٹے چھوٹے سوال جو ہے ان کی صورت میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو آپ کا سبق جو ہے وہ کتنا یاد ہے. تو مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے, ہم نے کیسے پڑھا. اچھا بیٹا مختصر جواب کا مطلب ہے آپ سے مختصر بات پوچھی گئی ہے, بہت لمبا کر کے بہت تفصیل میں جا کے اس کو مت بتائیے, تاکہ نہ تو املا کی غلطی ہو, اور آپ کوشش کریں کہ آپ کے پورے 2 نمبر کا, چونکہ آپ کا ایک مختصر سوال ہوتا ہے, جواب جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے مختصر جواب, سوال تو سوال ہے, اس کا جواب مختصر یا تفصیلی ہے. تو کوشش کریں کہ مختصر کر کے لکھیں, اپنی بات پوری بات بتائیں جو وہ پوچھ رہے ہیں, لیکن بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. مرزا غالب بہت خوش اخلاق تھے, اور وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملا کرتے تھے, یعنی بڑی خوش دلی کے ساتھ, بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ. دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ دوستوں کو دیکھ کر غالب باغ ہو جاتے, یعنی بہت خوش ہو جاتے, ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہوتے. اگر ان کے دوست خوش ہیں تو غالب بھی خوش ہوتے, اور اگر ان کے دوست دکھی ہیں تو غالب بھی اس کو دکھ کو, غم کو محسوس کرتے اور دکھی ہوتے. اچھا جی, مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی سبق پڑھتے ہوئے کہ غالب کے نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان میں ان کے دوست موجود تھے, جو تقریباً ہر مذہب و ملت سے ان کا تعلق تھا. تو کیا ہوگا اس کا جواب کہ مرزا غالب کو نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان سے ان کو خط آیا کرتے تھے. اچھا جی, آگے ہمارا سوال ہے, اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ تو بیٹا یہ وہ سوال ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں, جیسے میں نے دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی, غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے, اور اب یہ والا سوال بھی کہ اکثر لوگ غالب کو کس طرح خط بھیجتے تھے. تو یہ وہ آپ کے سوال ہیں جو بار بار بورڈ میں بھی ریپیٹ ہوتے رہے ہیں, اکثر بورڈ میں بھی آپ کے یہ سوال جو ہیں یہ آتے رہے ہیں. تو اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا, اکثر لوگ غالب کو بیرنگ خط بھیجا کرتے تھے, لیکن ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا, یعنی بغیر ٹکٹ کے ان کو خط بھیجتے. جس کو خط ملا ہے
اس کو ٹکٹ کی رقم بھی ادا کرنی ہوتی تھی اور تھوڑا سا جرمانہ بھی اس پر عائد کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی غالب کو کبھی برا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو اکثر لوگ غالب کو بے رنگ خط بھیجا کرتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرا تھا۔ اگلا ہمارا سوال ہے بیٹا کہ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ تو اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، آمدنی تو کم تھی، مگر حوصلہ فراق تھا، لیکن ان کی حوصلہ جو ہے، ان کا جو حوصلہ اور ہمت ہے وہ بہت زیادہ تھی، وسیع تھی، یعنی بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ چاہے آمدنی کم تھی لیکن کھلے اور بڑے دل کے مالک تھے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اگرچہ غالب کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراق تھا اور کبھی بھی کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ تو آمدنی تو قلیل تھی لیکن حوصلہ فراق تھا اور بڑا تھا۔ اچھا جی، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ بہت شریفانہ طور پر اپنے دوستوں سے سلوک کیا کرتے تھے، تو دوستوں کے ساتھ ان کا جو رویہ، سلوک یا تعلق ہے وہ نہایت شریفانہ تھا۔ اچھا جی، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ یہ بھی وہ سوال ہے جو اکثر بورڈ میں آتا ہے اس سبق میں سے، اس کی مشق میں سے۔ تو جیسے ہم نے پڑھا کیا تھی خاص خوبی، ویسے تو بہت سی خوبیوں کا ذکر ہوا لیکن خاص کس کے ساتھ لفظ لگایا گیا، خاص خوبی کیا تھی؟ ظرافت، یعنی ہنسی مزاح جو ان کی ایک عادت اور طبیعت کا ایک خاصا تھا، حصہ تھا۔ تو غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت تھی۔ اچھا جی، آگے ہمارا سوال ہے کہ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ تو ابھی بہت زیادہ ہم نے آخر کا جو ہمارا ایک بڑا پیراگراف ہے جہاں ہمارے سبق کا بھی اختتام ہوتا ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ ان کو پھلوں میں کھانے میں آم بہت پسند تھا۔ تو غالب کو پھلوں میں آم بہت پسند تھا۔ اور یہ مضمون کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ جو میں نے ماخذ بھی یہاں پہ لکھا آپ کے سبق کا، تو کہاں سے لیا گیا ہے؟ یادگار غالب سے۔ یہ جو آپ کا جو سبق شامل ہے آپ کی کتاب میں، تو یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ اور سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب؟ تو جیسے یہاں پر مصنف کا نام بھی لکھا ہے تو کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ تو اس کے مصنف کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ تو بیٹا وہ سوال ہیں جو آپ کی مشق میں موجود ہیں، آپ نے ان سب کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا بیٹا جو مصنف کا تعارف ہے اور جو آپ کا پورا سبق ہے وہ سارے کا سارا جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پورا سبق اور مصنف کا جو تعارف ہے، اس کے علاوہ بھی آپ سے کوئی بھی بات مختصر جواب کی صورت میں یا پھر MCQs کی صورت میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی طرح سے اپنے سبق کو پڑھنا ہے اور ان مشق کے سوالات کے علاوہ بھی آپ سے کوئی بھی سوال جو ہے آپ کے چیپٹر میں سے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا بیٹا، آگے ہے درج ذیل الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملے اگر آپ کے پیپر پیٹرن کو دیکھا جائے تو جملے چونکہ اس میں نہیں ہیں لیکن جو چیز آپ کی مشق میں موجود ہے ہمیں اس کو کرنا ہے، تو آپ ان کے میننگ سمجھیے، ان محاورات کے مطلب سمجھیے، اور جب آپ کو مطلب آتا ہوگا تو آپ اس کو آسانی سے ایک جملے کی صورت دے سکتے ہیں، ایک شکل دے سکتے ہیں۔ تو کشادہ پیشانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش اخلاقی سے، بڑے دل سے۔ آپ کوئی بھی اس کا جملہ بنا سکتے ہیں جب آپ کو مطلب پتہ چل گیا۔ خوش اخلاقی تو ہمیں ہر کسی سے کشادہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ باغ ہو جانا یعنی خوش ہو جانا، مطلب کیا ہے اس کا محاورے کا؟ یہ محاورات ہیں، یعنی وہ الفاظ جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیے جائیں وہ کہلاتے ہیں محاورات۔ تو باغ ہو جانا مطلب بہت خوش ہو جانا، تو مطلب پتہ چل گیا تو اب کیا کچھ بھی آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر والدہ باغ ہو گئیں، یا علی اپنے پاس ہونے کی خبر سن کر باغ ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے مخلص۔ اچھا، مخلص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ بڑے سچے دل کے ساتھ ہو، اپنے کام کو بہت بہتر طریقے سے کرنا، خلوص سے کرنا، سچائی سے کرنا، اور اس کرنے والے کو مخلص کہا جاتا ہے۔ تو کچھ بھی آپ کہہ لیں، جو طلباء ہیں ان کو اپنی پڑھائی میں مخلص ہونا چاہیے، یا اساتذہ کو اپنے کام میں مخلص ہونا چاہیے۔ ہاں جی، گردش روزگار مطلب جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، جیسے غالب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے شہر کے، ملک کے حالات بدلتے گئے اور لوگوں کے بھی حالات بدلتے گئے، تو گزرتے وقت کے ساتھ انسان کے حالات میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کی مقدر قسمت کے ہاتھوں جو اس کے حالات میں تبدیلی اور گزرتے وقت کے ساتھ جو تبدیلی آتی ہے وہ گردش روزگار کہلاتی ہے۔ تو جملہ آپ کچھ بھی بنا لیں کہ ہمیں گردش
حالات سے یا گردش روزگار سے پریشان حال دوستوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا جی، سیر ہو جانا میں نے کیا بتایا تھا؟ بھر جانا، نیت بھر جانا، پیٹ بھر جانا، نیت بھر جانا۔ تو چونکہ ہم نے آموں کے بارے میں، کہ غالب کے جو پسندیدگی کا ذکر آیا آموں کے بارے میں، وہاں ہم نے یہ محاورہ جو ہے وہ پڑھا، تو آپ یہی اس کا لکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی غالب کی نیت آموں سے سیر نہیں ہوتی تھی۔ زمین میں گڑ جانا، وہی بات محاورہ ہے، مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ شرمندہ ہو جانا۔ تو اپنے فیل ہونے کی خبر سن کر احمد زمین میں گڑ گیا، مطلب کوئی بھی آپ اس کا جملہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا آگے ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ بلینکس جو ہیں، اب یہاں پر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی جب ہم نے چیپٹر پڑھا تھا اس کی مشق میں بتایا تھا کہ آپ کو تمام چیزیں ایم سی کیو فارم میں ہی پوچھی جائیں گی، لیکن آپ کو ہر چیز یہاں پر جو موجود ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کوئی بھی ایک لائن لے کے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کو ایم سی کیو کے طور پر دے دے۔ تو مرزا غالب کے اخلاق نہایت، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وسیع تھے۔ تو کیا آئے گا یہاں پر؟ غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے اور دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، یعنی کتنی بھی فرمائشیں کرتے۔ اب یہ اندازہ یہاں پر یہ لگانا ہے کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے، کیا اس میں پڑھی ہوئی جو لائنیں ہیں اس میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے بیٹا؟ اپنے چیپٹر کی ریڈنگ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ چیپٹر پڑھ لیں، مکمل کر لیں، تو کوشش کریں 2-3 مرتبہ اس کو بیٹھ کے پڑھیں اپنے سبق کو، تاکہ کوئی بھی ایک لائن آپ سے اگر ایم سی کیو یا شارٹ کی صورت میں پوچھی جائے تو آپ اس کا آسانی سے جواب لکھ سکیں۔ وہ مخصوص الفاظ جو سبق میں استعمال کیے گئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں اور آپ ان کو وہاں پر پہچان سکیں اور لکھ سکیں۔ تو دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، اور فواکہ میں کیا پسند تھا غالب کو؟ آم، تو فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی، کتنے بھی آم کھا لیتے کبھی بھی ان کی نیت جو ہے وہ آموں سے نہیں بھرتی تھی۔ اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں، آپ کے ایم سی کیوز جو آپ کے بورڈ کے پیپر کا آپ کا پہلا جو سوال نمبر 1 ہے، معروضی جس کو کہا جاتا ہے، 15 آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ کے حصہ نثر میں سے، آپ کے حصہ غزل نظم میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو زبان و بیان کی، یعنی آپ کے واحد جمع متضاد مترادف مذکر مؤنث۔ تو آگے بیٹا ہمارے ایم سی کیوز ہیں، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے، آگے 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس، اخلاق، افکار، خصائل، کردار۔ ہم نے وہاں پہ کیا پڑھا کتاب میں کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، اور مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ ان کی فرمائشوں سے۔ اکثر لوگ مرزا غالب کو خط بھیجتے تھے، کس طرح کے خط بھیجا کرتے تھے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ اکثر لوگ غالب کو بیرنگ خط بھیجا کرتے تھے۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، کیا چیز زیادہ تھی؟ بہت زیادہ تھی ان کی طبیعت میں؟ مروت اور لحاظ، آپشن نمبر 3 یعنی مروت اور لحاظ۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ یہاں پر اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 جو آپ کی آخری آپشن ہے، یعنی میر تقی میر کی۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ کس نے یہاں پر، اور کون بیٹھے تھے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابراہیم ذوق بھی وہاں پر موجود تھے، تو ذوق نے، آپ کی جو پہلی آپشن ہے کہ ذوق نے اس پر ترجیح دی۔ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا، آپشن نمبر 3 ہم کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، یعنی آم۔ اس کے بعد ہے اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو یہاں پر میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں، ویسے آپ کے نوٹس میں بھی موجود ہے۔ ہاں جی، ہمارے الفاظ ہیں اخلاق، مروت، جی اخلاق، مروت، اصلاح، وضع، عمائد، یہ ہمارے الفاظ ہیں اعراب کے۔ اعراب کا مقصد کیا ہے بیٹا؟ الفاظ کی درست ادائیگی، اس کا درست تلفظ۔ جب ہم الفاظ کو صحیح طرح سے ادا کرنا سیکھتے ہیں، اس کی درست ادائیگی سیکھتے ہیں، درست تلفظ کے لیے ہم اعراب کا استعمال کرتے ہیں۔ آگے بیٹا کالم میچنگ ہے، تو یعنی ایک لفظ کو اس کے متعلقہ لفظ سے ملانا، اس سے ملتے جلتے لفظ سے ملانا۔
تو اخلاق ہم نے کیا پڑھا؟ غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، تو اخلاق کے ساتھ کیا آئے گا؟ وسیع. خوشی کے ساتھ اگر ہم اس کا مترادف دیکھیں، یہاں پہ ہمیں کون سا لفظ نظر آتا ہے؟ غم. تو اخلاق وسیع، خوشی غم، مذہب ملت، مروت اور لحاظ بیرنگ یعنی بغیر ٹکٹ کے، تو کیا ہوگا اس کا؟ ٹکٹ. اور حیوان ناطق کی بجائے غالب کو حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہوگا. یہ بھی ہم نے یہاں پر پڑھا اپنے سبق میں. تو حیوان ناطق کے ساتھ حیوان ظریف. میں ایک مرتبہ پھر سے دہرا رہی ہوں، اخلاق کے ساتھ وسیع، خوشی کے ساتھ غم، مذہب ملت، مروت لحاظ بیرنگ ٹکٹ، اور حیوان ناطق حیوان ظریف. اچھا بیٹا آگے ہمارا ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں. تو ہم نے کون سا لفظ جب جملے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اب یہاں مذکر آپ لوگ عموماً مذکر مؤنث کون سے پڑھنے کے عادی ہیں؟ لڑکا لڑکی، داماد بہو، بیٹا بیٹی، چچا چچی. تو اس کے علاوہ کچھ الفاظ جو ہیں جب ہم یہ پہچانتے ہیں کہ جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا یا مؤنث کے طور پر. تو آپ کو الفاظ کی پہچان کرانے کے لیے یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے. تو آپ کے الفاظ کون کون سے ہیں؟ غم، اسے بہت غم ہوا یا اسے بہت غم ہوئی؟ تو غم ہوا یعنی یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا. تو اس طرح سے آپ سے ان الفاظ کو پوچھا جا رہا ہے. تو غم مذکر ہے، خوشی مؤنث، خط لکھا یا خط لکھی؟ خط لکھا، تو ظاہری بات ہے یہ کیا ہوگا؟ مذکر. مذہب مذکر، ملت مؤنث، حرف مذکر، غزل لکھا یا غزل لکھی؟ تو ظاہری بات ہے غزل لکھی جاتی ہے. تو یہ کیا جملے میں استعمال ہوگا؟ مؤنث کے طور پر. تو غزل کیا ہے؟ مؤنث. مروت مذکر، لحاظ مذکر، ٹکٹ مذکر. عموماً ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ٹکٹ لگائی گئی، تو یہ غلط ہے. ٹکٹ لگایا گیا، تو یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے نہ کہ مؤنث کے طور پر. اس کے بعد ہے وضع. وضع یعنی طور طریقہ. تو اس کی وضع، اس کا وضع نہیں ہوتا، اس کی وضع کہا جاتا ہے. تو وضع جو ہے یہ مؤنث ہے. جاڑا سردی اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے، تو یہ آپ کا مذکر کے طور پر استعمال ہوگا. اور ظرافت مؤنث کے طور پر. ان کے مزاج کی ظرافت نہ کہ ان کے مزاج کا ظرافت. تو ظرافت جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگی. تو بیٹا یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل یہ مکمل ہو گیا، اور ہمارے لیکچر کا وقت بھی اب اس وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ ہم اپنے سلیبس کی ایک اور نئی چیز جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے میں دوبارہ ملوں گی. آپ لوگوں نے جو بھی آج ہم نے پڑھا اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے اور دوبارہ سے اس کو ضرور پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اور بہت اچھی طرح سے چیزوں کو تیار کرنا ہے، اور اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کیجیے، اور اپنی پڑھائی جو ہے اس کو ساتھ ساتھ حصہ بنائیے اپنی روٹین کا، اور آپ کو یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں رہ جائیں اور یاد رہ جائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.